बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फैज़ान रमज़ान में। आपका मेज़बान डॉक्टर मोहम्मद अरसलान फारूक। आज का हमारा मौजू है रोज़ा और इस्तिकामत। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तिकामत के हवाले से क्या इरशादात फरमाए हैं, और रमज़ान मुबारक के अंदर हमें अमूमी एक प्रैक्टिस देखने को मिलती है कि मुसलमान बड़े खुशू खुजू के साथ ना सिर्फ रोज़े रखते हैं बल्कि दीगर दीनी अमूर भी सर अंजाम देते हैं, जिसके अंदर ज़कात का अदा करना भी है, तरावी का पढ़ना भी है, जिसके अंदर दीगर नमाजों का एहतमाम करना भी है, और इसके साथ साथ फिर दस्तरखान को भी वसी किया जाता है। ये तमाम अमूर हमें रमज़ान मुबारक में देखने को मिलते हैं। लेकिन जैसे ही रमज़ान गुजरता है तो हमें मुसलमानों की तरतीब बदली हुई नजर आती है। मसाजिद खाली हो जाती हैं, और ना सिर्फ खाली हो जाती हैं बल्कि हम अमूमी तौर पर अपनी ज़ात के एतबार से भी नमाज को छोड़ देते हैं। घरों में अदा करना तो दूर की बात, नमाज भी सिरे से अदा नहीं करते, और दीगर मामलात और अमूर के अंदर भी हमें कोताही देखने को मिलती है। तो ये एक मुसलमान कैसे करके रमज़ानुल मुबारक की मदद से, रोज़े की मदद से जो है वो इस्तिकामत हासिल कर सकता है। आज इस मौजू के ऊपर हम बात करेंगे। मुसलमान के लिए कितना ज़रूरी है कि वो अपने अमूर के अंदर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नमाजें 5 मुसलमान पर दिन में 5 वक्त में फ़र्ज की हैं, और ये रोज़ाना पढ़नी है। हमने उस वक्त तक पढ़नी है जब तक हम पर ये हमारी ज़िंदगी के सांस चल रहे हैं, और हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये किसी सूरत में माफ़ नहीं की। जब अल्लाह का दिन जो है वो सुबह सूरज निकलता है और फिर मगरिब का वक्त आता है, और ये एक रूटीन है, और ये सदियों से रूटीन चली आ रही है, और ये हमेशा से चली आ रही है, और हमेशा उस वक्त तक चलती रहेगी जब तक अल्लाह का अमर रहेगा। तो फिर इंसान क्यों करके अपने अमूर के अंदर जो है वो इस्तिकामत नहीं ला पाता। इसके ऊपर आज के प्रोग्राम की तरफ बात करेंगे। फिर ये आज का जो प्रोग्राम है हमारा, ये रमज़ानुल मुबारक के फैज़ान रमज़ान के उन्वान से जो प्रोग्राम चले थे उसका आखिरी प्रोग्राम है। इसके बाद जो है फिर ईद है, और ईद के बाद के फिर दीगर मामलात हैं। तो आज की रात को लैलतुल जायज़ा की रात कहा जाता है, यानी कि जितने लोगों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूरे रमज़ान में अफ्तार के वक्त में जितने लोगों की बख्शिश की जाती है, आज की रात में उन सब के बकदर लोगों की बख्शिश की जाती है। तो फिर आज के रात के जो फ़ज़ाइल हैं और इसकी अहमियत है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। मैं बहुत मशहूर हूँ अपने मेहमानों का। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं अल्लामा इलियास रज़ा यज़दानी साहब। आप प्रिंसिपल हैं जामिया मदीनतुल इल्म के। सर बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब आपका, आपने प्रोग्राम के अंदर शिरकत की। उनके साथ तशरीफ रखते हैं अल्लामा हाफिज मोहम्मद जमान सादिक साहब, मजहबी स्कॉलर हैं। सर आपका बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब कि आपने प्रोग्राम के अंदर शिरकत की है। मैं अल्लामा इलियास रज़ा यज़दानी साहब आपसे आगाज करना चाहूँगा, और सबसे पहले तो रोज़ा और इस्तिकामत हमारा आज का मौजू है। तो इस्तिकामत के जो इस्तिलाही मानी हैं मैं चाहूँगा उसके ऊपर रोशनी डालें, और इस्तिकामत से क्या मुराद ली जाए। इस्तिकामत से मुराद किसी एक काम के ऊपर जमे रहना, ये बुनियादी तौर पर इस्तिकामत है। अपनी ख्वाहिशात को दबा लेना और अल्लाह के हुक्म हम बजा लाते रहना, ये इस्तिकामत है। इस्तिकामत का मफ़हूम मानी, इसके ऊपर ज़रा रोशनी डालिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में सूरह हूद में पैगंबर अहमद मुख्तार से मुखातब होकर इसी लफ्ज़ को जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, इसी लफ्ज़ को इस्तेमाल करते हुए फरमाया है फस्तक़िम कमा उमिरत। मेरा हबीब उसी पर इस्तिकामत दिखाओ, कायम रहो, डट के उसी पर अमल करो, कमा उमिरत, जिस तरह हम हुक्म दे रहे हैं। सुभान अल्लाह। ठीक। तो ये पैगंबर को जो फस्तक़िम का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है पैगंबर के लिए, ये फ़कत रोज़े के लिए नहीं हुआ, ये मुकम्मल दीन के लिए हुआ है। चाहे उसका ताल्लुक़ असूल दीन से हो, अक़ायद में भी इस्तिकामत दिखानी है, ठीक, अमल में भी इस्तिकामत दिखानी। और पैगंबर ने सारी ज़िंदगी यही हमें दर्स दिया है कि मोमिन होता ही वही है जिसका हर काम रज़ाए खुदा के लिए और दीन खुदा के लिए। जहाँ तक रहा मसला कि इस्तिकामत क्यों नहीं पाई जाती या इस्तिकामत दिखाते क्यों नहीं, उसकी वजह यह है चूँकि हमारा जो ईमान तकलीदी है या ईमान मौसमी है, ये असर अंदाज है जिसकी वजह से रमज़ान यूं ही ख़त्म हो तो इस्तिकामत ख़त्म हो जाती है। ये जो मौसमी मुसलमान है, ये माह रमज़ान का मौसम है तो
روزے دار بن گیا ہے، حج کا موسم ہے تو حاجی بن گیا ہے، عمرے کا موسم ہے تو عمرہ کرنے والا بن گیا ہے. یہ موسم ٹھیک میں جو موسم کا لحاظ رکھتے ہوئے مسلمان یا ایمان تقلیدی ہے، بس دیکھا دیکھی میں ہی عمل کر رہا ہے. اصل استقامت اس وقت آتی ہے جب انسان قلبی اور روحانی طور پر دین کا پابند ہو اور روحانی طور پر اتنی معرفت رکھتا ہو کہ میرا ہر کام محبت خدا اور محبت دین میں ہو اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع اور ان کی سنت کی پیروی میں. بالکل ٹھیک ہو گیا. میں آگے بڑھنا چاہوں گا اور حافظ محمد زمان صادق صاحب آپ کے پاس جانا چاہوں گا اور آپ سے گزارش کروں گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو استقامت اختیار کرنے کے حوالے سے ارشادات فرمائے ہیں ان کے اوپر ذرا روشنی ڈالیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سب سے پہلے تو انتہائی اہم موضوع پہ آپ نے آج کی اس نشست کو سجایا ہے. میں آپ کو اور آپ کے چینل کے پوری انتظامیہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور میرے ساتھی دوست نے جس طرح استقامت کے اوپر گفتگو کی، میں ایک بڑی اہم بات کی طرف آپ کی اور تمام سننے والے ناظرین کی توجہ چاہتا ہوں. جب ہم روزے کی فرضیت اور غرض و غایت کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو قرآن نے بڑا کیٹاگوریکلی ارشاد فرما دیا ہے کہ روزے کی غرض و غایت یہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ. اور جب ہم تتقون کے جملہ انگریڈینٹس پہ غور کرتے ہیں، اس کے اجزاء پہ غور کرتے ہیں، تو اس کے اندر جہاں اس کا ایک جز صبر ہے، ایک جز توکل ہے، ایک جز یقین کی وہ کیفیت ہے کہ جس کے اندر آپ کے اندر یہ یقین کامل ہو کہ اللہ رب العزت کی ذات میرے ہر خیر اور ہر شر کی وہ مالک ہے. اور پھر اس کے اندر آپ یہ اس بات کا یقین کریں کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ اس کا حکم میرے لیے حرف آخر ہے. اور پھر اگلی بات جب آپ اس پہ غور کرتے ہیں تو استقامت بھی اس کا ایک بڑا لازمی جز ہے. اگر استقامت عبادت کے اندر نہیں ہوگی تو میرے خیال میں وہ عبادت اس درجہ معراج کو نہیں پہنچے گی جو عبادت کا اصل ہے. اگر استقامت پہ غور کیا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ استقامت ہر عبادت کی بیس ہے اور بنیاد ہے. جب تک آپ کی عبادت میں استقامت نہیں ہوگی، مستقل مزاجی نہیں ہوگی، تو جس طرح علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ وہ ایک موسمی عبادت کا اس کا جو ہے نا وہ رنگ ہوگا. اور ویسے بھی جب ہم اسلام پہ غور کرتے ہیں تو اسلام کے اندر ہر چیز کے اندر ایک مستقل مزاجی ہے. نماز 5 وقت پڑھنی ہے اور اس کے وقت مقررہ ہیں. جی بالکل. یہ نہیں ہے کہ آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں. پھر اس کے اندر حج کا ایک وقت مقررہ ہے، اس کے اندر بھی ایک استقامت ہے. اور اسلام ہمیں پابند کرتا ہے، اسلام ہمیں پابند کرتا ہے، حدود و قیود ہے حدود و قیود اور ان ہے. کے اندر رہنے کا ہمیں درس دیتا ہے اور سکھاتا ہے. جیسے نماز کی پابندی ہے کہ فجر کی نماز کو ہم ظہر کے وقت میں نہیں پڑھ سکتے، ظہر کی نماز ظہر کے وقت ہوگی، عصر کے وقت، مغرب کے وقت ہوگی. تو جس طرح سے یہ پابندیاں ہیں، رمضان کے مہینے ہیں، اللہ نے حکم دیا ہے کہ رمضان روزے جو ہیں وہ رمضان کے مہینے میں رکھنے ہیں، تو اس کے علاوہ اگر ہم رکھیں گے تو اجر وہ نہیں ملے گا. تو اس لیے ہمیں رمضان المبارک کے اندر بھی جو استقامت کا درس ہمیں دیا جاتا ہے اور ملتا ہے. رمضان المبارک کے اندر ہمیں استقامت کا درس دیکھیں آپ کہ کس طرح ہمیں استقامت کا درس دیتا ہے رمضان، کہ آپ صبح سے لے کے شام تک آپ کے سامنے طرح طرح کے مشروبات پڑے ہیں، کھانے پڑے ہیں، لیکن آپ کے دل کے اندر یہ بات ہے کہ کوئی مجھے نہیں دیکھ رہا مگر اللہ کی ذات مجھے دیکھ رہی ہے جس کے لیے میں نے یہ روزہ رکھا ہے. تو اس کے اندر آپ کے دل کے اندر ایک مستقل مزاجی پیدا ہوتی ہے اور پھر اس چیز کو اپنی روح کے اندر اتارنے کی ضرورت ہے. اور مستقل مزاجی اور استقامت ملے گی کیسے؟ اس کے اندر میں بڑی اہم بات آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ مستقل مزاجی اور استقامت ہمارے اندر آئے گی کیسے؟ جب ہم اپنی عبادت کو صرف زبان تک نہیں رکھیں گے بلکہ دل تک لے کے آئیں گے. اور اس کے بارے میں اقبال نے کیا خوب وہ اشارہ میں وہ آپ کی توجہ چاہوں گا کہ زبان نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. بالکل. جب تک ہمارے منہ تک روزہ ہوگا، جب تک ہماری زبان تک ہماری عبادت ہوگی، اس وقت تک ہمیں استقامت کا وہ جو ایک معراج ہے وہ نصیب نہیں ہوگی. بالکل ٹھیک ہو گیا. میں آگے بڑھنا چاہوں گا حضرت. یہ چونکہ استقامت کی ہم بات کر رہے ہیں تو استقامت کے ساتھ جڑی ہوئی ایک چیز صبر بھی ہے. یعنی اگر آپ استقامت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کئی چیزوں کے اندر صبر اختیار کرنا پڑتا ہے.
اور صبر بڑا امپورٹنٹ ہے. صبر کو اختیار کرنے والوں کے ساتھ اللہ رب العزت کی ذات ہے اور پھر اس میں کئی طرح کے انعام و اکرام بھی ہیں. تو اس پہلو کے اوپر ذرا روشنی ڈالیے گا کہ جو آدمی استقامت حاصل کرنا چاہتا ہے اس کے لیے کتنا ضروری ہے کہ وہ صبر کو ساتھ جوڑے. سب سے پہلے گزارش تو یہ ہے کہ میں قرآن مجید کی طرف آپ کو اشارہ دلاؤں گا کہ اللہ رب العزت نے بہت خوبصورت الفاظ میں دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا سورہ بقرہ میں وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کہ تم مدد حاصل کرو. استقامت کے لیے مدد کا ہونا ضروری ہے اور اللہ نے مدد کے لیے کہا ہے نماز سے, اور یہاں پہ صبر سے مراد روزہ ہے. صبر بیسیکلی انتہائی اہم ترین مومن کے کردار میں وہ وصف ہے جس کے بغیر انسان اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا جو احمد مختار چاہتے ہیں, جو حبیب کائنات چاہتے ہیں. صبر کے بغیر وہاں پہ نہیں پہنچ سکتا, اور اس کی بے پناہ مثالیں ہمیں اخلاق محمدی میں دیکھنے کو ملتی ہیں کہ انہوں نے صبر کے ایسے عظیم تر واقعات ہمارے سامنے پیش کیے ہیں کہ قیامت تک ہمارے لیے وہ نمونہ عمل ہے, چونکہ رسول اسلام کا ہر عمل ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے. تو جس طرح کفار و مشرکین نے پیغمبر کو اذیتیں دی, مختلف قسم کی, راستے میں کانٹے بچھانا, سجدے میں اوجری پشت پہ رکھنا, جی پتھر مارنا, اذیتیں مختلف قسم کی دی, جسمانی اذیتیں بھی دی, روحانی اذیتیں بھی دی, لیکن پیغمبر صبر سے کام لیتے ہوئے ان تمام چیزوں سے گزر کر ہمیں یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اگر تم رضا خدا کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو درمیان میں کوئی مشکلات آئیں بھی صحیح تو تمہیں صبر کے ساتھ ان کا مقابلہ کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہو گیا. مجھے ایک بریک پہ جانا ہے, میں بریک سے واپس آتا ہوں. تو پھر جب ہم صبر کی بات کرتے ہیں اور استقامت کی بات کرتے ہیں تو یہ حاصل کرنے کے لیے ہمیں تمام امور کے اندر میانہ روی اختیار کرنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے. اب یہ میانہ روی سے کیا مراد ہے, اس کی ڈیٹیلز جو ہیں وہ آپ شیئر کیجئے گا. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک سے واپس آئیں گے تو یہیں سے کنٹینیو کریں گے ہمارے ساتھ. جی ویلکم بیک ناظرین. علام صاحب میں آپ کے پاس آنا چاہوں گا, اور جب ہم تمام دینی اور دنیاوی امور کے اندر جب ہم میانہ روی اختیار کرتے ہیں تو اس سے ہمیں بیسیکلی میانہ روی سے ہمیں صبر و استقامت جیسے خصائص جو ہیں وہ حاصل ہوتے ہیں. اب یہ میانہ روی کیا ہے, ذرا اس کے اوپر ڈیٹیل کے اندر ناظرین کے لیے روشنی ڈالیے گا. جی دیکھیں, اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو کسی بھی سطح پہ ایکسٹریمزم کو ترویج نہیں دیتا, انتہا پسندی کا اسلام قائل نہیں ہے. حتیٰ کہ عبادت کے اندر بھی آپ دیکھ لیں کہ اسلام رہبانیت کا بالکل انکار کرتا ہے. اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ دنیا سے کٹ کے ہٹ کے ایک سائیڈ پہ ہو کے بالکل آپ جو ہے نا وہ جنگلوں کے اندر چلے جائیں اور صرف آپ وہاں جا کے عبادت خداوندی میں مصروف ہو جائیں. اسلام جب ہمیں تعلیم دیتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ, یعنی کہ دین اور دنیا کو ساتھ ساتھ آپ جب لے کے چلیں گے تو یہی ایک درمیانی راستہ ہے جو ہمیں دین دیتا ہے کہ آپ نے رزق بھی کمانا ہے, لیکن وہاں پھر ایک بڑی خوبصورت اور لطیف قید لگا دی کہ رزق حلال آپ نے کمانا ہے. صرف رزق کی طرف توجہ نہیں دینی بلکہ رزق جس طرح کمانا ہے اس کے راستے کا تعین بھی اسلام کرتا ہے. پھر اسی طرح آپ نے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے, میاں بیوی کے ساتھ, میاں بیوی کا آپس کا جو ایک تعلق ہے اس کے اندر بھی ایک میانہ روی. یہ نہیں ہے کہ آپ اس کے اندر بالکل ایک سائڈ پہ اگر والدین کی طرف آپ جا رہے ہیں تو بیوی بچوں کو بھول رہے ہیں, یا بیوی بچوں کی طرف جا رہے ہیں تو والدین. اسلام اعتدال رکھنا ہے. اسلام ہر معاملے میں ہمیں ایک میانہ روی کا وہ خوبصورت درس دیتا ہے. اور پھر دیکھیں نا وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ میانہ روی اختیار کریں گے تو کہیں پر آپ کی بہت زیادہ کسی چیز کو حاصل کرنے کی خواہش ہوگی تو آپ اس کو دبا لیں گے کہ آپ کہیں گے کہ نہیں یہ میری ضرورت پوری ہو گئی ہے, یہ کافی ہے. تو پھر یقیناً آپ کو یہ جب آپ وہ خواہش کو دبائیں گے
تو آپ نے بیسیکلی صبر کیا اور صبر کیا تو آپ استقامت کی طرف چل پڑے. اور یہ میانہ روی بھی استقامت حاصل کرنے کا ایک راستہ ہے. آپ نے اگر استقامت کے راستے پہ چلنا ہے تو آپ کو میانہ روی کی زندگی کے اوپر آنا پڑے گا. اور جب آپ اس چیز کے اوپر اللہ کی ذات کے اوپر کامل یقین اور بھروسہ رکھ لیں گے اور میانہ روی کی زندگی جو آپ کی ضروریات زندگی ہیں. اب عموماً کیا ہوتا ہے, میں یہاں ایک بات اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا, اور بڑی اہم بات ہے کہ ہم موسٹلی جو غلط راستے کے اوپر لوگ جاتے ہیں وہ میاں بیوی کے نام, وہ اپنے بچوں کے نام پہ جاتے ہیں یا بیوی کے نام پہ. یہ ضرورت ہے, میں نے اس کو پورا کرنا ہے, بیوی نے کہہ دیا, بچوں نے کہہ دیا. راستے کو نہیں دیکھنا کہ میں راستہ کون سا ڈھوپ کر رہا ہوں. اگر وہی بات اپنے بچوں کو, اپنے اہل و عیال کو, خاندان کو, فیملی کو, میرے خیال میں ایک مسلمان گھرانے کے اندر اگر ایک فرد بیٹھ کے اپنے بچوں کی یہ تربیت کرے کہ بیٹا یہ میرے پاس ہے اور ہم نے اسی کے اندر رہ کے میانہ روی کے ساتھ زندگی بسر کرنی ہے اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنی ہے, اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے, سلیقے, اسلوب اور آپ کی بتائی ہوئی تعلیمات کے انڈر رہ کے ہم نے اپنی زندگی کو گزارنا ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یقیناً فطری طور پہ ہمارے مسلمان کے اندر یہ جذبہ ایمانی ہے کہ وہ اس بات کو سمجھے گا اور اس بات کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرے. میں آگے بڑھنا چاہوں گا, جب ہم صراط مستقیم کی بات کرتے ہیں حضرت, تو ظاہر ہے ہمارے ساتھ ہمارا نفس بھی ہے اور شیطان بھی ہے, دونوں اپنی محنت کر رہے ہیں اور وہ ہمیں اس رستے پہ چلنے سے روکتے ہیں. ہم نے ان کے خلاف بھی اپنے نفس کے اوپر نہ صرف جبر کر کے اس کو یہ روزہ جیسے ہمیں تزکیہ نفس میں ہمیں مدد فراہم کرتا ہے, ہمیں اپنے نفس کے اوپر بھی کنٹرول کرنا اور شیطان کے بہکاووں کے اندر بھی نہیں آنا. تو صراط مستقیم کا جو صحیح تعین ہے آج کے دور کے اندر, ایک تو یہ بتائیے گا کہ جس کے اوپر میں چل رہا ہوں یہ بالکل ٹھیک رستہ ہے, اسی کو اپنائے رکھا جائے, یا اس کے لیے بھی کوئی جد و جہد اور کوشش ہے, اور شیطان کے بہکاوے سے بھی ساتھ میں بچنا ہے. ان دونوں باتوں کے اوپر روشنی ڈالیے گا. جی, صراط مستقیم سے مراد قرآن کا راستہ ہے, انبیاء کا راستہ ہے, شہداء صالحین کا راستہ ہے, اہل بیت محمد ائمہ طاہرین علیہم السلام کا راستہ ہے. جی, صراط مستقیم کو جب ہم فالو کرتے ہیں اور اپنے عمل کو ان کے مطابق انجام دینے کی کوشش کرتے ہیں, تو ہمیں ہر موقع پر خیال رکھنا چاہیے کہ زندگی کا کوئی ایسا شعبہ یا کوئی ایسا لمحہ نہیں ہے جس کے لیے ہمارے پاس نمونہ عمل ما سبق انبیاء اور ائمہ کی طرف سے نہ ہو. یقیناً موجود ہے, اور ہر موقع کے لیے فیصلہ کرنے کے لیے ہمارے لیے ہادیان برحق کی طرف سے ایک رہنمائی موجود ہے, اسے ہم حاصل کر کے صراط مستقیم پر جا سکتے ہیں. اور انہوں نے واضح طور پر ہمیں شیطان کی کمین گاہوں کی نشاندہی کر کے بتایا ہے کہ شیطان کہاں کہاں سے کیسے کیسے حملہ آور ہوتا ہے, اس کا کیا انداز ہوتا ہے, اور تم نے اس کا ڈیفینس کیسے کرنا ہے. یہ ساری ہدایات ہمارے پاس ہادیان برحق کی طرف سے آئی ہوئی ہے, اور جب ہم صراط مستقیم پر عمل کر کے اپنے آپ کو تقوی و پرہیزگاری, استقامت اور صبر کی راہ پر چلاتے ہیں, تو یقیناً اللہ اور اس کا رسول اور اہل بیت محمد اس سے راضی و خشنود. بالکل ٹھیک ہوگا. میں حضرت آپ کے پاس آنا چاہوں گا, اور آج کی رات کے اعتبار سے میں چاہوں گا کہ آپ بات کریں کہ رمضان المبارک کی آخری رات کو لیلۃ الجائزہ کی رات کہا گیا ہے. اس کے فضائل کیا ہیں, اس کے اوپر ذرا روشنی ڈالیے گا, اور یہ کتنی امپورٹنٹ رات ہے. یقیناً آج کی رات انتہائی اہمیت کی حامل ہے, اور اس کے بارے میں مختلف نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات بھی ہمیں ملتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے اوپر یہ اللہ کا خاص کرم ہے کہ اللہ نے امت مصطفیٰ کی بخشش کے لیے یہ مختلف جو ہے نا راتیں عطا کی ہیں. اگر رمضان مبارک کی بات کی جائے تو ہر رات میں ایک روایت میں آتا ہے کہ 70,000 اور ایک میں آتا ہے کہ 10 لاکھ تک افراد کی ہر رات میں بخشش کی جاتی ہے. اور پھر یہ ارشاد فرمایا کہ آخری جب رات آتی ہے تو جتنے پورے رمضان کی ہر رات میں بندوں کی بخشش ہوتی ہے, آخری رات میں اللہ کی ذات ان تمام لوگوں کو جمع کر کے تو اندازہ لگا لے کہ ان کی تعداد کتنی بنے گی. سبحان اللہ. اب یہ سلسلہ کیوں ہے, سوال یہ ہے,
کہ جب رمضان کی 30 ہمارے پاس پہلی اتنی راتیں ہیں، پورا ماہ ہے، تو اللہ رب العزت کی ذات نے ان لوگوں کے لیے کہ جو بنیادی طور پہ جن کی طبیعتوں میں سستی ہے، کالی ہے، کوئی رہ گیا ہے یا کسی پریشانی کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، یا کوئی وہ رمضان کے ان فیوز و برکات کو اپنے دامن میں سمیٹ نہیں سکا، تو اللہ نے ان کے لیے یہ آخری رات عطا فرما دی کہ پورا رمضان اگر خواب غفلت میں رہے ہو، اگر کوئی ایسا عمل نہیں کر سکے جو کہ میری رحمت کو تم جس طرح اپنے اندر سمیٹنا چاہتے تھے وہ نہیں کر سکے، تو یہ آخری رات تمہارے لیے ہے۔ اس رات توبہ کر، اس رات توبہ کر لو، اس رات میری بارگاہ میں آ جاؤ، اب بھی میری رحمت کا دروازہ واہ ہے تمہارے لیے، اب بھی میری رحمت کا دروازہ کھلا ہے۔ اور پھر یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور یہ انعام کی رات، اور انعام کی رات بھی، انعام کی رات ہے۔ اور دیکھ لیں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، حضور تاجدار کائنات نے فرمایا کہ میری امت کے روزے داروں کے لیے 5 وہ خصائل ہیں جو پہلی کسی امت کے لیے نہیں۔ اب اس میں سے سب سے پہلا کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے روزے دار کی منہ کی جو بو ہے وہ اللہ کے ہاں مشک و عنبر سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ دوسری خصوصیت کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے روزے داروں کے لیے مچھلیاں بھی دعا کرتی ہیں سمندر کے اندر، اور یہ سلسلہ افطاری تک جاری رہتا ہے۔ اور تیسری خصوصیت کیا ہے کہ میری امت کے روزے داروں کے لیے ہر دن جنت کو آراستہ اور پیراستہ کیا جاتا ہے۔ اور چوتھی جو خصوصیت ہے میری امت کے لیے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات رمضان المبارک میں شیاطین کو قید فرما دیتی ہے۔ اور پھر 5ویں جو خصوصیت ہے وہ یہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے لیے یہ خصوصی رات ہے جسے لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے، انعام کی رات کہا جاتا ہے، کہ یہ میری امت کو عطا ہوئی ہے کہ جس رات اللہ تمام ان مومنین کو جو روزے رکھتے ہیں اللہ ان کی بے حد و بے حساب بخشش فرما دیتا ہے۔ اور یہاں ایک اور قول حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ، آپ حضرت امام شافعی کا ایک قول یہاں نقل کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ امام شافعی نے فرمایا کہ 5 راتیں ایسی ہیں کہ جن کے اندر عبادت کی جائے تو اللہ اس کا بے حد و بے حساب اجر دیتا ہے، اور عبادت کرنے والے کی اور دعا کرنے والے کی دعا کو ضرور قبول کرتا ہے، جس کے اندر 3 راتیں ہیں۔ ایک رات ہے 8 ذی الحج، 9 ذی الحج، 10 ذی الحج، اور ایک نصف شعبان کی رات، اور ایک یہ جو لیلۃ الجائزہ ہے۔ تو یہ ہمیں اپنے بزرگوں سے، اپنے بڑوں سے، اسلاف سے ہمیں یہ تمام چیزیں ملتی ہیں۔ تو آج کی رات کو بالخصوص میں یہ ناظرین کو کہوں گا کہ وہ اس رات کو عبادت میں گزاریں، ریاضت میں گزاریں، اللہ کی بارگاہ میں۔ آج کی رات انعام لینے کی رات ہے، لیکن ہمارا عمومی رویہ کیا ہے کہ آج کی رات ہمارا دھیان نہ صرف بازاروں کی طرف ہوتا ہے، بازار شاپنگ کی طرف ہوتا ہے، بلکہ گانے بجانے شروع ہو جاتے ہیں۔ اور آج کی رات چونکہ عید کا موسم شروع ہو جاتا ہے، عید کا سما شروع ہو جاتا ہے، تو ہم عید کی سیلیبریشنز کو اس انداز سے سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں جو شریعت کی حدود سے مطابقت نہیں رکھتی۔ تو اس رات میں یہ جو ہمارا رویہ ہے اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں، اس کے پروشن ڈالتے ہیں؟ جی، گزارش ہے کہ ابتدا میں ہم نے قرآن مجید کی آیت کا آپ کو حوالہ دیا جس میں اللہ فرما رہا ہے کہ اے صاحب ایمان، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں اسی طرح جس طرح کہ تم سے پہلے والی امتوں پر فرض کیے گئے تھے۔ مقصد کیا تھا؟ لعلکم تتقون، شاید کہ تم متقی بن جاؤ۔ اور روزے کا مقصد فقط صبح سے لے کر شام تک بھوکا رہنا نہیں ہے، بلکہ روزہ ہو تو انسان کے سر سے لے کر پیروں تک ہر عضو کا روزہ ہونا چاہیے۔ آنکھ کا روزہ ہو، جو چیزیں اللہ نے حرام قرار دی ہیں آنکھ انہیں نہ دیکھے۔ کان کا روزہ ہو، جن چیزوں کو سننا حرام ہے ان چیزوں کو نہ سنا جائے۔ زبان کا روزہ ہو کہ جو گناہ زبان سے سرزد ہوتے ہیں، جھوٹ ہے، غیبت ہے، چغل خوری ہے، گالی ہے، یہ چیزیں نہ ہوں۔ یعنی پورے اعضائے بدن کو اگر روزہ ہو اور پورے مہینے کی مشق انسان کر کے کامیاب ہو جائے تو پھر عید والی رات یہ جو آپ فرما رہے ہیں ایسا بالکل ہرگز نہیں ہوگا، چونکہ ہم اس انداز، اس روحانیت، اس معنویت اور اس استقامت کے ساتھ روزہ پورے 30 دن نہیں رکھتے کہ ہمارا ایمان اس حد تک پہنچ جائے کہ روزے کے ساتھ گانا سننا حرام تھا تو وہ اب بھی حرام ہے۔ بالکل ٹھیک جی،
احکام خداوندی کے اندر کوئی فرق نہیں آتا، کوئی بالکل فرق ٹھیک۔ نہیں ہاں، آتا، شریعت کے جو احکام ہیں وہ ویسے ہی موجود ہیں۔ ویسے موجود ہیں، اور وہ جو انسان ایمان رکھتا ہے اور قرآن کو اپنا آئین سمجھتا ہے، وہ فقط آئین ماہ رمضان کے لیے نہیں ہے، وہ مکمل ضابطہ حیات ہے، ابتدا سے لے کر انتہا تک ہمیں اسے فالو کرنا چاہیے، اس کی اتباع کرنی چاہیے۔ اور احمد مختار نے، اہل بیت محمد نے ساری زندگی عمل کر کے بتایا ہے، تقوی و پرہیزگاری اور ہر لحاظ سے، جبکہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام تو یہاں تک فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ مومن کا ہر وہ دن عید ہے جس دن وہ گناہ نہ کرے۔ بالکل ٹھیک ہو گیا، ہر وہ دن عید ہے جس دن وہ گناہ نہ کرے۔ مجھے ایک بریک پہ جانا ہے، میں بریک سے واپس آتا ہوں تو پھر میں حضرت آپ سے پوچھوں گا کہ رمضان کے بعد عید ہے اور عید کے بعد پھر کا جو مسلمان ہے، یہ مسلمان کیسے کر کے رمضان کے اندر حاصل کی گئی تمام رحمتیں، برکتیں اور تمام امور جن کے اندر اس نے نمازیں بھی پڑھی، روزے بھی رکھے، ان میں کون کون سے اسلوب ہیں جن کو اسے اپنانا ضروری ہے، اس کے اوپر ذرا بات کیجیے گا۔ ایک بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک سے واپس آئیں گے تو یہیں سے کنٹینیو کریں گے ہمارے ساتھ۔ جی ویلکم بیک ناظرین، آج ہم بات کر رہے ہیں روزہ اور استقامت کے موضوع پر۔ ہمارے ساتھ ہمارے مہمان موجود ہیں۔ علامہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ رمضان کے بعد پھر عید ہے، عید کے بعد کا پھر دیگر معاملات اور چیزیں ہیں، ہمیں رمضان کے اندر ہم نے پورا مہینہ روزے رکھے، ہم نے پورا مہینہ اچھے اعمال کیے، کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کو ہمیں رمضان سے سبق حاصل کرنا ہے، اڈاپٹ کرنا ہے اور پھر پورا سال اس کے اوپر عمل کرنا ہے؟ میں آپ کے سوال کے جواب میں پہلا جملہ اپنے قبلہ والد گرامی علیہ رحمہ کا بولوں گا، اور ساتھ میں اس نیت سے بھی کہ اللہ ان کی کامل بخشش فرمائے، اور تمام ان لوگوں کی جو اس پروگرام کو سن رہے ہیں، جن کے دنیا سے پیارے چلے گئے، اللہ سب کی رمضان المبارک کے صدقے میں اور آج کی اس رات کے صدقے میں اللہ ان کی بخشش فرمائے۔ میرے والد گرامی علیہ رحمہ ایک جملہ اکثر فرمایا کرتے تھے، وہ کہتے تھے ہماری قوم کے اندر اصل تبدیلی تب آئے گی جب ہمارا سال کے ہر دن ہر لمحے روزے والا تصور ہوگا۔ ہم صرف یہ نہ سمجھیں کہ رمضان المبارک کے 30 دن میں نے روزے کی حالت میں جھوٹ نہیں بولنا، میں نے گناہ نہیں کرنا، میں نے چوری نہیں کرنی، میں نے ملاوٹ نہیں کرنی، میں نے رشوت نہیں دینی، رشوت لینی نہیں ہے، سود نہیں دینا، سود لینا نہیں ہے۔ جب ہمارا یہ ایمان ہوگا کہ رمضان المبارک کے بعد بھی جیسے اللہ رب العزت کی ذات رمضان المبارک کے اندر اللہ کی ذات مشاہدہ کرتی ہے، اسی طرح اللہ کی ذات تو ہر وقت ہر لمحہ انسان کے اعمال کو دیکھ رہی ہے۔ ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جب پروردگار عالم کی نگاہ سے آپ پوشیدہ ہیں، آپ ساری دنیا سے چھپ جائیں مگر اس کی نگاہ سے نہیں چھپ سکتے۔ تو یہی پیغام ہے اور یہی رمضان المبارک کی اثر روح یہی ہے کہ رمضان المبارک کی روحانیت ہمارے سینوں کے اندر اور روحوں کے اندر تب جائے گی جب ہمارا یہ ایمان، جذبہ اور یقین ہوگا۔ ایک تو ہمیں تلاوت کلام پاک کی روٹین رمضان المبارک میں ہماری ہوتی ہے، اس کو کنٹینیو رہنا چاہیے۔ دوسرا ہم بلند اخلاق والے ہوتے ہیں رمضان المبارک میں، ہمیں جب کہا جاتا ہے قرآن پاک کے اندر بھی کہ جو کوئی تم سے سختی سے بات بھی کرو تو اس کو منع کر دو کہ بھئی میں روزے سے ہوں، تو وہ آپ کا عمل سارا سال کے اوپر پھیلنا چاہیے۔ آپ روزہ رکھتے ہیں تو آپ کو اللہ نے حلال چیزوں سے بھی منع کر دیا، یعنی آپ کی تربیت کی اللہ رب العزت نے، جو آپ کی تربیت اللہ نے کی اور آپ کو یہ خوف خدا تھا، عظمت خداوند آپ کے دل میں تھی کہ یار میرا اللہ دیکھ رہا ہے، کسی اور انسانوں کا ڈر نہیں تھا، لوگوں کا ڈر تھا آپ کو، تو آپ نے جب وہ اللہ کی عظمت دل میں بٹھائی تو اس عظمت کو پورا سال آپ کے دل میں ہونا چاہیے۔ اور جس طرح آپ روزے کی حالت میں گناہوں سے بچتے تھے، ویسے آپ عام دنوں کے اندر بھی گناہوں سے بچیں۔ تو جس طرح سے آپ اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، صدقہ کرتا ہے انسان، زکوٰۃ دیتا ہے، خیرات دیتا ہے رمضان کی حالت کے اندر، تو وہ روٹین بھی آپ کی باقی رہنی چاہیے، اور رمضان المبارک کے بعد بھی آپ کو وہ تمام امور سر انجام دینے چاہیے۔ آپ اپنا دسترخوان وسیع کر لیتے ہیں، وہ دسترخوان جو آپ نے وسیع کیا، اس دسترخوان سے کئی پیغامات ملتے ہیں۔ آپ غریبوں مسکینوں کو سینے سے لگاتے ہیں اور ان کے دکھ درد کے ساتھی بنتے ہیں، اور جب آپ کسی کو کھانا کھلاتے ہیں تو وہ کھانا کھلانا بیسیکلی جو ہے وہ سنت نبوی ہے جس کو آپ زندہ کر رہے ہیں، وہ روٹین آپ کی سارے سال پہ محیط رہنی چاہیے۔ تو یہ امور ہیں بیسیکلی دیکھیں نا، یہی تو
جب ہماری آج کے اس پروگرام میں بات شروع ہوئی تھی کہ استقامت ہے نا، جی آپ نے یہ جو عبادت کے اندر استقامت اختیار کی، اس کو بھی کنٹینیو کریں. قرآن پاک کو پڑھنے کے جو ایک آپ کا رمضان المبارک کے اندر ایک روٹین تھی کہ آپ صبح فجر کی نماز کے بعد پڑھ رہے ہیں، پھر قیام اللیل کر رہے ہیں، آپ اس کو بھی برقرار رکھیں. پھر رمضان المبارک میں وہ لوگ جو شاید سارا سال تہجد نہیں پڑھ سکتے وہ بھی رمضان المبارک میں پڑھتے ہیں. تو ان ساری چیزوں کو کنٹینیو کریں، اور وہی جذبہ جب ہمارے اندر پیدا ہو جائے گا تو میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ کہ انشاءاللہ ہماری قوم کے اندر اصل وہ ایک مصطفی معاشرہ جو کہ ایک اسلامی فلاحی ریاست کا ایک تصویر ہے اور ایک تصور ہے. اور انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم روزے کی وہ برکات، جو روزے کی اصل روح ہے، جو روزے کا اصل مقصد ہے، جو روزے کی اصل غرض و غایت ہے، اگر ہم اس کو پا لیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پورا سال ہی ہمارا جو ہے نا یقیناً ہمارا رمضان کنسیڈر ہوگا. میں حضرت آپ کے پاس آنا چاہوں گا، اور ہماری جو کمزوری ہے اس کی وجوہات آپ کیا دیکھتے ہیں؟ ہم کیوں کر کے ان اعمال کو مستقل مزاجی کے ساتھ نہیں کر پا رہے ہوتے؟ ہم کیوں کر کے جو ہے وہ اپنا وہ کردار ادا نہیں کرتے جو ہم رمضان میں ادا کرتے ہیں، وہ غیر رمضان میں نہیں کرتے؟ اس کی کیا وجوہات آپ دیکھتے ہیں؟ سب سے پہلی وجہ جو ہے وہ ہے فقدان تربیت. ہمارے پاس تربیت کا فقدان ہے. اس لیول پہ اسلامی لحاظ سے ہم اپنے بچوں کی تربیت نہیں کرتے، پرورش نہیں کرتے جس انداز میں ہمیں اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے. دوسری وجہ ہمارا معاشرہ ہے، کیونکہ معاشرہ اس اسلامی مزاج میں ڈھلا ہوا نہیں ہے کہ جس میں ہونا چاہیے. جیسے ریاست مدینہ کا تصور ہمارے ذہن میں ہے اور جیسے ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے ویسا تصور ہمارے معاشرے میں موجود نہیں ہے. بچہ گھر سے باہر نکلتا ہے تو اسے معاشرے میں ہر طرف سے وہی کچھ نظر آتا ہے کہ جو نہیں ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک. اور تیسری شے جو ہے وہ یہ ہے کہ ہماری اپنی عدم دلچسپی دین کے ساتھ، وہ اس انداز میں ہمیں دین سے محبت نہیں ہے جیسے پیغمبر کے زمانے میں دین سے محبت تھی، لگاؤ. اور تقوی و پرہیزگاری بھی اس وقت بس یعنی بطور ایک کہانی اور قصے کے لوگوں کو بتانے کے لیے رہ گئی ہے، وگرنہ تقوی و پرہیزگاری بھی ہمارے معاشرے میں ناپید ہو چکی ہے. اس وجہ سے ہمارے پاس چونکہ تعلیمات کے لحاظ سے بھی ہمارے معاشرے میں یہ بھی بہت بڑی کمی ہے کہ تعلیمات کے لحاظ سے بھی ہم ہر انسان تک یہ شعور پہنچانے میں کمزور ہیں کہ اسے صحیح دین بتایا جائے، روحانیت بتائی جائے، تقوی بتایا جائے، حلال حرام بتایا جائے. یہ ڈھیر ساری کون ہے جو کردار ادا نہیں کر رہا؟ والدین کردار ادا نہیں کر رہا. دیکھیں، پہلی ذمہ واری تربیت اولاد کی والدین پہ ہے. ٹھیک. اگر وہ صحیح تربیت زمانے کے مطابق تربیت نہیں کرتے تو وہ جرمدار ہیں، وہ اس کے قصوروار ہیں. اور اس کے بعد اب جب ہم تربیت کی بات کرتے ہیں اور والدین کی ذمہ داریوں کی بات کی جاتی ہے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ماں کی گود بچے کی پہلی درسگاہ ہے اور وہیں سے اس نے تربیت حاصل کرنی ہے. لیکن جب ہمارے گھروں کا ماحول کیا ہونا چاہیے، اس کے اوپر بھی بریفلی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ کیا ہمیں 100% دینی ماحول ہی رکھنا ہے، یا وہ لوگ جو دین سے منسلک اس طرح سے نہیں ہے لیکن دین کو اتنا ضرور سمجھتے ہیں کہ حقوق اللہ کیا ہے، حقوق العباد کیا ہے، نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، عملی طور پر ان کی پریکٹس میں دین اتنا ہی ہے لیکن دینی تعلیم حاصل نہیں کرتے، وہ مدارس میں نہیں جاتے اور کتب نہیں پڑھتے، کوئی باقاعدہ عالم کا کورس وہ نہیں کرتے. تو دو طبقات ہو گئے نا ہمارے اندر. جی. تو جو ہمارے دو طبقات ہیں ان میں تربیت دونوں طبقات اپنے اپنے گھروں میں تربیت مختلف انداز سے کر رہے ہیں. تو جو طبقہ مدرسے نہیں جاتا وہ طبقہ اپنی بچوں کی تربیت کیسے کرے گا؟ اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی. دیکھیں، قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے بہت واضح الفاظ میں فرمایا ہے، اور یہ آیت کسی ایک طبقے کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ سارے مسلمانوں کے لیے اللہ نے فرمایا ہے تفقہوا فی الدین. ٹھیک ہے نا جی، کہ دین کے بارے میں ہمیں ضرور
وہ کرنا چاہیے. یہ قرآن کے لفظ نہیں ہے جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں تفقہوا فی الدین، یہ قرآن کی لفظیں نہیں ہیں، لیکن قرآن کا مفہوم یہی ہے کہ دین کی فقاہت، دین کے علم کو حاصل کرنا، اتنا حاصل کرنا کہ اللہ اور اس کے رسول کی معرفت بھی ہو جائے اور دین کی تھوڑی بہت سوجھ بوجھ آ جائے، یہ ہر انسان پر واجب ہے. بالکل ٹھیک. اس میں کسی طبقے کا کوئی رول نہیں ہے جی. اور دوسری بات رہی کہ ہمارے پاس علماء کے بچے ہیں یا غیر علماء کے بچے ہیں، معاشرے میں دین پر اتنا عمل درآمد ضرور ہونا چاہیے، اتنا ضرور ہونا چاہیے کہ جس طرح اعلان اس وقت ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے الاقل. بالکل ٹھیک. تو معاشرے کو ڈیولپ کرنا، اس کی اصلاح کرنا اور اس کی خامیوں کو دور کرنا معاشرے کے ہر فرد کی شرعی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا اپنا کردار ادا کرے، اپنے گھر کا، اپنے محلے کا اور اپنے عزیز و اقارب ہمسائے جو ہیں ان کے معاشرے کو، ان کی معاشرتی زندگی کو اسلامی رول میں ڈھالنے کی ہر ایک کو کوشش کرنی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے، کوشش کرنی چاہیے. میں علامہ صاحب آپ کے پاس جانا چاہوں گا اور آپ بھی ذرا اس بات کے اوپر روشنی ڈالیے گا کہ تربیت کس انداز کی ہونی چاہیے. ہم اپنے بچوں کو اسکول بھیجتے ہیں تو وہاں دینی ماحول نہیں ہے، اگر ہم اپنے بچوں کو اگر کسی پارک میں لے کے جاتے ہیں تو وہاں پر شریعت کی پابندی کرنے والے بہت کم لوگ ملتے ہیں. ہم اپنے بچوں کو بازاروں میں لے کے جاتے ہیں تو وہاں پر بھی اس طرح سے. تو کیا ریاست نے پہلے اپنا پہناوا تبدیل کرنا ہے پھر یہ نیچے تک آئے گا، یا پہلے نیچے سے تبدیل ہو کے بات اوپر تک جائے گی؟ اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے دونوں جو ستون ہیں، عوام اور ہمارے جو اس ملک کے نظام کو چلانے والے، جب دونوں اپنا اپنا رول ادا کریں گے اور بیک وقت دونوں اپنا رول ادا کریں گے. تربیت کی جب بات آتی ہے تو تربیت کوئی ایک فرد واحد کوئی تربیت نہ کر سکتا ہے، نہ اس کی تربیت سے کوئی انسان پروان چڑھ سکتا ہے. یہ ایک مسلسل عمل کا نام ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک ماں نے تربیت کرنی ہے صرف اسی کی ذمہ داری ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک باپ نے تربیت کرنی ہے صرف اسی کی ہی ذمہ داری ہے. آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ صرف ایک ادارے کا ہی کام ہے. جب بچے کو ہم نے کسی سکول میں داخل کروا دیا ہے یا کسی مدرسے میں داخل کروا دیا ہے، تو اس میں جب ہم غور کرتے ہیں تو تربیت ایک مسلسل عمل ہے، ماں کی گود سے لے کے قبر کی گور تک. اور بالخصوص جب ہم اپنے ملک پاکستان کی بات کرتے ہیں تو جب ہم اس کے نام پہ غور کرتے ہیں تو اس کا تو نام ہی اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. تو جب ہم اس کے اندر اس کے ہر معاملے کے اندر اسلام کو بیسک بنیاد بنا کے اسلام کو لے کے چلیں گے تو پھر انشاءاللہ ہر لیول پہ جب ہماری تربیت ہوگی، جامعات کے اندر بھی پھر حکومتی سرپرستی بڑی ضروری ہے. آج میں یہاں یہ بات آپ کے چینل کے توسط سے تمام ان لوگوں کو جو ذمہ داران ان تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ دیکھ لیں آج کے اس دور کے اندر بھی ہماری مساجد اور ہمارے مدارس اس حکومتی سرپرستی کے منتظر ہیں جو اصل میں ہونی چاہیے تھی. اس کا ایک فقدان ہے. ٹھیک ہے، جامعات اور مساجد پاکستان کے اندر لوگ چیریٹی بیسس پہ چلا رہے ہیں، کچھ زکوٰۃ سے، صدقات سے، فطرانے سے، لیکن جب اس کو حکومتی سرپرستی کے اندر لے کے آئیں گے جامعات کو تو پھر ایک پورا ایک اس کا ایک وے ہوگا اور پورا اس کا ایک ترتیب ہوگی، ایک سلیقہ ہوگا. اب کیا ہو رہا ہمارے معاشرے کے اندر، ہم نے دو طرح کے گروہ پیدا کر دیے جس طرح آپ نے اشارہ کیا. ایک سکول کا گروہ ہم نے پیدا کر دیا، دوسرا جامعات کا گروہ پیدا کر دیا. ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ان دونوں طبقات کو قریب لے کے آئیں. جب ہم قریب لے کے آئیں گے، جب ہم سکول کی تعلیم کو، عصری تعلیم کو جامعات کے قریب لے کے آئیں گے تو ان کے اندر ایک جامعات کا وہ اسلامی تشخص اور اسلامی کردار ان طلباء کے اندر بھی پیدا ہوگا. اور جب ہم جامعات کو ان عصری اداروں کے قریب لے کے آئیں گے تو پھر جامعات کے جو طلباء ہیں جو کہ صرف مساجد تک محدود ہو جاتے ہیں، ان کے اندر بھی یہ ایک تربیت آئے گی کہ کس طرح آگے جا کے آپ نے ہمانگی کی ضرورت ہے. اور آگے جا کے آپ نے جو آج کے اس دور کا تقاضا ہے، جو ایک ٹیکنیکل بنیادوں پہ، چونکہ پوری ورلڈ جو ہے نا اس وقت چینج ہو چکی ہے، ایک آئی ٹی کا دور ہے اور آگے سارا کچھ اس وقت جو ہے نا وہ چینج ہے. اور اگر آپ صرف اسی پرانے ایک سسٹم کے تحت چلیں گے تو شاید آپ دنیا کا مقابلہ نہیں کر
سکتے، اس لیے ہمیں ہم آہنگی کی ضرورت ہے، اور ہم دونوں طبقات کو جب قریب لے کے آئیں گے اور والدین اپنی ذمہ داری پوری کریں، اساتذہ اپنی ذمہ داری پوری کریں اور معاشرہ اپنی ذمہ داری پوری کرے، اور پھر ہمیں شریعت محمدی کا 100% پابند بننا ہے، 100% پابند ہمیں اس قرآن کے بتلائے ہوئے اصولوں کو اپنی زندگی میں اپنانا ہے۔ جب ہم ان کے مطابق زندگی گزاریں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے اصولوں کے مطابق زندگی گزاریں گے، تو پھر ہماری زندگیوں میں آسانی بھی پیدا ہوگی اور معاشرہ ترقی بھی کرے گا۔ نہ صرف معاشرہ ترقی کرے گا بلکہ پاکستان کو جو آج داخلی انتشار ہے، جو خارجی محاذ کے اوپر چیلنجز ہیں، ان سے بھی ہم نکلیں گے، اور پھر بحیثیت مسلمان جو پوری دنیا کے اندر مسلمان اس وقت قسم پرسی کے عالم میں ہیں، کشمیر کے مسلمان اٹھا کے دیکھیں، فلسطین کے مسلمان اٹھا کے دیکھیں، بھارت کے اندر جو مسلمانوں کا حال ہے، چیچنیا کے مسلمان ہیں، برما کے مسلمان ہیں، ایون افغانستان کے اندر مسلمانوں کی حالت جو ہے وہ آج اچھی نہیں ہے، تو مسلمان بھی بہتر ہوں گے، ان کے حالات بھی بہتر ہوں گے جب وہ 100% نبی کی زندگی کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے۔ اور اگر وہ نہیں بناتے ہیں تو پھر مسائل ہے کہ ہمیں پھر مغرب نے پہلے ہی اب جکڑا ہوا ہے مسائل کے اندر، اور وہ مزید جکڑتا چلا جائے گا۔ تو کنکلوژن یہ ہے ہماری آج کی گفتگو کا۔ ناظرین، آپ نے یہ پروگرام دیکھا، مختصراً کنکلوژن یہ ہے کہ ہم قرآن پاک کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زندگی ہمیں بتلائی ہے، جو خود پیش کیا انہوں نے زندگی، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے تو یقیناً جیسے یہ آج کی رات ہے اور یہ انعام کی رات ہے، اب ہمیں اس چیز کا احساس ہو کہ یہ انعام کی رات ہے، تو ہم اپنے آپ کو برائیوں سے بچائیں اور وہی اعمال کریں جس کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، اور پھر سارے سال کے اوپر ہمارے اعمال پھیل سکتے ہیں اگر ہم نے رمضان کو اس کی روح کے مطابق اس کے اوپر عمل کیا ہے، روزے اس کی روح کے مطابق ہم نے رکھے ہیں، تو یقیناً ہمارے اندر صبر و استقامت کے پہلو جنم لیں گے، اور ہمیں آئندہ آنے والے دنوں کے اندر ہمارے حالات جو ہے وہ بہتر ہوں گے۔ تو میں آپ سے اس پلیٹ فارم سے جو ہے وہ آج اجازت چاہوں گا۔ فیضان رمضان کے عنوان سے ہم نے پورا رمضان آپ کے ساتھ ایک پروگرام کیا۔ آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔